आंखों से आंसू नहीं टलते। अल्लाह अकबर। अल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इन्नका अंतल वहाब। इन्नका अंतल वहाब। आज हमारा मौजू तरबियत औलाद के हवाले से है। और तरबियत औलाद में जैसा कि हमने पहले ये बात की थी कि हम अपना जो ये सेशन है इंशाल्लाह से ये स्टार्ट से शुरू करेंगे, जैसे बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबी है उससे लेके 7 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके बारे में, उनकी तरबियत के बारे में अ, हम बात करेंगे आज। और बहसियत माँ, ये एक इतना मुश्किल मौजू है और इतना वजन था इस मौजू का कि बस वो बात मुझे अ, अपने साथ कराम की याद आ जाती है कि जब हमें अपना आप बेबस लगे, अपने अ, जो गुनाह और अपनी गलतियां और कोताहियां बहुत बड़ी लगने लग जाएं, तो उस वक्त हमने इकबाली मुजरम बन जाना और अपने सारे जराइम, अपनी सारी कोताहियां लेके निगाहें झुकाए आका करीम के दरबार में पहुंच जाना है। क्योंकि मेरे रब ने भी ये कहा है कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी के पास आ जाना, ये तुम्हारे लिए बख्शिश मांगे। तो कुरान तो रहती दुनिया तक है और दिन रात हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजते हैं, उनसे अपना ताल्लुक पुख्ता रखते हैं। और हम सब बेबस माएँ सुबह शाम आका की खिदमत में जाके अपनी औलाद की तरबियत में और बहसियत माँ इस जिम्मेदारी को उठाने में जो जो गलतियां कोताहियां हमसे हुई, हम बस उस दरबार में जाके रोज माफी मांग लें तो शायद हम माफ कर दिए जाएं, शायद नहीं यकीनन। वरना वो बात आ जाती है कि जे मैं विखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं विखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। ये वो रब की रहमत है कि हम माए ढांप ली जाए, वरना अपनी जानों पर जुल्म की जो हदें बहसियत माँ हमने क्रॉस कर ली हुई हैं, अल्लाह ताला ही हमें माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये एक मुश्किल मौजू है। और जब हम बात करते हैं अल्लाह की, जब हम बात करते हैं अल्लाह के अहकामात की, तो सबसे पहले हमें अपने ऐब नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह करीम से माफी की ख्वास्तगार हूँ आप सबके सामने। और अ, हम सब मिल के हम सब मांग अल्लाह से दुआ करें कि जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रब के आगे गिरियाजारी के सिवा कुछ नहीं के पास, सिर्फ दुआएं हैं। हमारी सजदों में की गई दुआएं, हमारे हाथों पे धरी हुई दुआएं मेरा मालिक कबूल कर ले तो हम पार लग जाएंगे। लेकिन वो माएँ जो अभी गोदों में लिए हुए हैं अपने बच्चों को, उनके लिए ये एक खुश आइन और बहुत जबरदस्त लम्हा है कि वो इन बातों से कुछ सीख सकें, ताकि जो हमारे दौर की माओ से गलतियां हुई हैं वो गलतियां उनसे ना हो सके। हम जिस दौर की माएँ हैं वो सदी का एक टर्निंग पॉइंट था।
بہت زیادہ چینجز دیکھی ہیں ہم نے اپنے بچپن کی اور آج کی جو سوسائٹی ہے، جو ماحول ہے، اسپیشلی یہ جو انٹرنیٹ آ گیا اور اس نے جو بچوں کو جو کچھ دکھا دیا انسانیت کو، یہ انٹرنیٹ کی ترقی جہاں پر لے گئی، یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے جو ہم نے دیکھی ہے ہمارے دور کی ماں میں۔ اور آج جتنی نسل، لفظ کہتے ہوئے بھی مجھے خوف آ رہا ہے اللہ کا، کہ بے رہ روی میں اور بے حیائی میں جتنی شیر ہو گئی آج کی نسل، شاید اس کی ذمہ داری ہمارے دور کی ماں کی گردنوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بہت زیادہ ہم جب یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، نئی نسل جہاں پر کھڑی ہے، ہم یہ بات بہت جلدی کہہ دیتے ہیں، بہت آسانی سے ہمارے منہوں سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ ہمارا بچپن ایسا نہیں تھا، ہم تو بچپن میں بڑے اچھے تھے اور تم لوگ ایسے ہو۔ آج کی ہر ماں یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذرا سوچیں قصور کس کا ہے؟ اور اگر ہم اچھے تھے تو اس میں کمال کس کا تھا؟ اس میں کمال ہماری ماؤں کا تھا، ان کے صبر کا تھا، ان کی ٹھہری ہوئی شخصیت کا کمال تھا، ان کی راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کے آگے گریہ زاری کرنے کا کمال تھا۔ وہ اس دوڑ میں اس طرح سے شامل نہیں تھی، انہوں نے ماں بننے کے بعد ماں کا لباس، ماں کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ آج کی ماں، انفارچونیٹلی آج کی ماں اس سعادت سے محروم ہے۔ آج کی ماں، ماں بننے کے بعد، ایون کہ اولاد کے جوان ہو جانے کے بعد بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ ہر جگہ اپنی میں کے بت کو روز سجاتی سنوارتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتی ہے۔ اس کو فکر ہے اپنی جوانی کی، اس کو فکر ہے اپنی شادابی کی، اس کو فکر ہے کہ میں سب سے بیسٹ، سب سے اعلیٰ نظر آؤں۔ اس نے اپنے آپ کو مارا نہیں ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بہت ساری جوان بیٹیاں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں کہ آپ ہماری ماؤں کے لیے پروگرام کریں، آپ ہماری ماؤں کے لیے ایک آڈیو بنائیں۔ اب وہ میری ایج کی خواتین ہیں جن کے اپنے بچے جوان ہیں اور جن کی بوڑھی مائیں وہ اپنی ماؤں کو اس جگہ پہ دیکھتی ہیں کہ ان مڈل ایج مدرس کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج کی جو ماں ہے جس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، جس کے بچے جوان ہو رہے ہیں، اس کے جو کرائسس ہیں، جو اس کے دکھ ہیں، اس کو ان دکھوں کو سنانے کے لیے، اپنے آنسو پہنچنے کے لیے جو آنچل چاہیے تھا وہ ان کی ماں کے پاس نہیں ہے، جو کندھا ان کو چاہیے تھا وہ ان کی ماں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کی ماں جو ہے نا وہ بڑھاپے میں بھی بس اپنی ذات کے اندر جی رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں موبائل ہے، وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور جب ٹائم ملے گا بھی تو وہ دو چار باتیں اپنی ماں، اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے بات ختم کر دے گی کہ بس یہ جو تم لوگوں کے بچے برے ہیں اس میں تم لوگوں کا قصور ہے، ہم نے بڑی اچھی تربیت کر دی۔ ایک عورت کو ہمیشہ ایک ماں چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ بوڑھی بھی ہو جائے، اس کے بچے جوان بھی ہو جائیں، اس کو ہمیشہ ماں چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی جوان اولاد کے بھی بڑے دکھ ہوتے ہیں جو وہ اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں شیئر کر سکتی۔ ماں بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
I'm sorry. माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब एक बच्ची ब्याह के आती है, वो तकलीफ के मराहल से गुजरती है, तो हम देखते हैं जब उसके अंदर एक रूह जो है वो डाल दी जाती है, तो उसका मर्तबा और मकाम बदल जाता है। वो यकदम बहुत महान हो जाती है, बहुत मोतबर हो जाती है। और उसके उसकी अजमत का अंदाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, आपके लफ्जों से हम खूब लगा सकते हैं। आपने ये तो कह दिया ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, आपने फरमा दिया, हमने सुन लिया। और जिस औरत के कदमों तले जन्नत तामीर होने जा रही है, उस औरत को कोई ये नहीं बताता कि इस जन्नत के लिए तुम्हें क्या कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। बड़ी कुर्बानी देनी होती है, तब वो जाके दर हकीकत उस जन्नत की हकदार ठहरती है। ऐसे ही नहीं है कि बस उसने जन्म दे दिया और वो जन्नत की हकदार ठहर गई। ऐसा नहीं है। उस हक को अदा करने के लिए उसे अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, और शायद हमारी माओ ने ये काम कर लिया था और हमारी नस्ल की माएं ये नहीं कर सके। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हर माँ हमें परेशान नजर आती है। वो बहैसियत माँ तो परेशान है, लेकिन वो बहैसियत एक औरत अभी भी उतनी ही अपने आप को तवाना महसूस करती है, उतनी ही यंग महसूस करती है। उसके अंदर की जो क्या कहना चाहिए, जो खूबू है, वो कहीं से भी हमें मिटी हुई दिखाई नहीं देती। माँ तो मिट जाती है, माँ तो जन्म दे के फिर उस बच्चे में जीती है। और बस ये बड़ा मुश्किल रुतबा है जिसको एक औरत ने निभाना, और वो तन तन्हा इसको नहीं निभा सकती। पूरा माहौल चाहिए जो उसके साथ कोऑपरेट करेगा, तो वो इस हक को अदा कर सकेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, हदीस का मफहूम है। तो इर्द गिर्द वाले जो पूरा माहौल है, उन सबको पता होना चाहिए कि ये हमारी बहू, ये हमारी बेटी अब किस मकाम और मर्तबे पे फाइज होने वाली है। हम अपनी बच्चियों की, अपनी बहुओं की फिजिकल सेहत का, के डॉक्टर के पास चली जाएं, डाइट का ख्याल रख लें, ये वाला ख्याल तो हम रख लेते हैं, लेकिन उसकी रूहानी तरबियत की जो जरूरत होती है, शायद वो कहीं से पूरी नहीं हो पाती। कि अब जब कि आपके कदमों तले जन्नत बनने जा रही है, और एक फर्द जो दुनिया में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अतात और फर्मा बरदारी पर अपनी जो आखरत है उसका दारोमदार लिए हुए है। ये बात जब एक औरत को पता चल जाए, और हमें पता ही नहीं होती, हमें बताई नहीं जाती, हमें सिखाई नहीं जाती, बल्कि हमें तो ये सिखाया जाता है कि तुम तो माँ हो, तुम्हारा तो बड़ा मर्तबा है, अब तुम्हारा मर्तबा है तो तुम इसको सीधा करके रखो। और फिर क्या होता है कि माँ उसको सीधा करने के चक्रों में उसको मसख कर देती है, उसको बर्बाद कर देती है। और सिर्फ अपने बच्चे को की आखिरत को बर्बाद नहीं करती, वो अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर लेती है। ये बड़ा, जूं जूं हमें ये बातें समझ में आने लगती हैं, तू हमारे पास नदामत के आंसुओं के सिवा कुछ रहता नहीं है। हमें ये बात अजबर कर लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि माँ का रुतबा, जब मेरे आका ने कह दिया बहुत बड़ा है,
تو پھر ہمیں اس بڑے رتبے پر فائز ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں وہ سیکھنا ہے، ہمیں وہ سب کچھ سیکھنا ہے کہ جو ہمیں اس قابل بنا سکے کہ ہم واقعی ایک مہان ماں بن سکیں، ہم واقعی وہ عظیم ماں بن سکیں جس کا اسلام نے تصور دیا ہے۔ ہم وہ نہیں بن پاتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے معاشرے کے بگاڑ کی ذمہ داری انفارچونیٹلی ایک مسلمان عورت کے کندھوں پہ آ جاتی ہے، اس کی گردن پہ آ جاتی ہے۔ تو بس یہ مشکل سی باتیں ہیں اور مشکل سی حقیقتیں ہیں جنہیں ہم اگر قبول کر لیں اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو تسلیم کر کے اقبالی مجرم بن کے اپنے رب سے گریہ کریں، تو جو بگاڑ ہماری وجہ سے پیدا ہو چکا ہے ہم اس بگاڑ کو کچھ نہ کچھ سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو جہاں وہ رکھا جاتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں، اس پر اس ماں کے شب و روز کا، اس کے موڈ سوئنگز کا، اس کی شخصیت کا، یہ سب چیزوں کا اس بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ اور پھر اس بچے کے باپ کے رویے، اس بچے نے اس کی ماں کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے، اس کے اثرات، اس کا امپیکٹ بھی اس کی شخصیت پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو بہتر وہی ہے، بہترین تم سب میں سے بہترین وہی جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اب ایک جو ماحول ہے اس میں سب سے زیادہ اثر جو پڑتا ہے ایک عورت پر، وہ اس کے شوہر کے رویے کا پڑتا ہے۔ اگر شوہر کا رویہ اس کے ساتھ پازیٹیو ہے اور وہ رزق حلال کما رہا ہے اور وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، اور بہت سارے ایسے بے حیائی کے گناہ کے کام ہیں جن کی اللہ کریم نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا، نشاندہی کر دی، لیکن جو آج کے دور میں ہماری ازدواجی زندگیوں میں وہ سب شامل ہو چکا ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ جو گناہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، وہ بھی اپنا امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ یہ بات ہمیں بالکل اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے اس بات کی کہ جس طرح کہا گیا کہ ایک حرام کا نوالا جب ہمارے اندر جاتا ہے تو کتنے دن ہماری عبادت کی حلاوت چھن جاتی ہے۔ تو وہ جو بچہ ہے جو اس خون سے انرجی لے کے جو اس کے سیلز بن رہے ہیں، اس کے اندر جب حرام جائے گا تو اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ اور وہ جب ایسی ماں کی کوکھ میں پرورش پا رہا ہوگا جو صبح سے شام تک اللہ کی حدوں کو توڑتی ہوگی، اس بچے کے اوپر تو اس ماں کے خیالات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر اس کے خیالات میں سارا ٹائم ہمیں ڈپریشن نظر آتا ہے، انگزائٹی نظر آتی ہے، ہمیں بے راہ روی نظر آتی ہے، ہمیں اپنے ہی من کے بت کی پوجا نظر آتی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو شخصیت بننے جا رہی ہے وہ کیسی بنے گی۔ اور پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں ساری کی ساری کہ بات جو بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور ان سے محبت میں ہی پنہا ہے۔ اگر ایک ماں کا اپنی ایمانی کیفیات درست ہیں، اس کا باپ اس کو رزق حلال کھلا رہا ہے، اس کے معاملات درست ہیں، اس کے اخلاقیات درست ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے پازیٹیو نارمل اسلامی جو کوک ہے اس کا ایٹموسفیئر ہم اس بچے کو دے رہے ہیں۔ اور اگر ماں خود اللہ کی حدوں کو صبح و شام توڑ رہی ہے اور نافرمانی میں ہے، تو پھر اس پیٹ کے اندر ہی اس بچے پر نیگیٹو اثرات آنے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب 7 سال
کی عمر کا اسلام میں بہت ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو نماز کا حکم دو. تو دیکھیں کہ 7 سال کی عمر تک بچے پر نماز بھی فرض نہیں کی گئی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. تربیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس بات کو ہم نے بیس بنا کے یہ اصول اخذ کیا کہ جب 7 سال تک اللہ نے اس بچے پر نماز فرض نہیں کی تو ہم اس بچے پر اپنی ڈنڈے کے ساتھ، سختی کے ساتھ اپنے قوانین کو فالو کرنا کیسے فرض کر سکتے ہیں. 4 سال کا بچہ ہے، ہم اس کو 4 سال کے بچے کو اسکول داخل کرواتے ہیں اور ہم اس کو ایک دوڑ میں شامل کروا دیتے ہیں. تمہارے مارکس اچھے کیوں نہیں آئے، اس بات پہ اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ ہے. اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گریڈز میرے اچھے آنے برے آنے، اس کو تو ابھی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہماری سختی اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہے. ہم وہ تمہیں تمیز نہیں ہے، ہم اس تم بدتمیز ہو، اس بات پہ ہم اس کے اوپر مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہم ہر طرح سے اس کو 7 سال سے پہلے ایک پرفیکٹ انسان بنا دینا چاہتے ہیں. اور یہ ساری کا سارا جو نزلہ ہے، پورا ارد گرد کا ماحول وہ اس کی ماں پہ گراتا ہے کہ تم اس کی ٹھیک تربیت نہیں کر رہی ہو. تو اب ماں کیا کرتی ہے کہ ماں جو ہے وہ بالکل ایک جلاد بن جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھما دیا جاتا ہے اور پھر کیا ہے کہ وہ اس بچے پہ اپنی پوری انرجی لگا دیتی ہے. اچھا، یہ اس کو اگر ہم اس مثال سے سمجھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں اور اس کو ہم ڈنڈے مار مار کے کہتے ہیں کہ چلو تم کتاب پڑھو، چلو ریڈنگ کر کے، اور ڈنڈا پڑتا ہے ریڈنگ کرو، ڈنڈا پڑے ریڈنگ کرو. وہ کیسے ریڈنگ کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا ریڈنگ، اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہے. تو ابھی بچہ شعور کی اس منزل کو پہنچا ہی نہیں ہے. وہ جو خالق ہے، جس نے اس بچے کو بنایا ہے، جس نے اس بچے کو تخلیق کیا ہے، اسی نے جو قانون بتایا ہے، اس قانون میں اس مالک نے یہ بتا دیا ہے ہمیں کہ یہ 7 سال تک اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، 7 سال تک بچے نے کیا کرنا ہے؟ بچے نے اپنی ماں کے پاس ہی رہنا ہے اور 7 سال تک وہ اپنی ماں اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں بھی جو ہے وہ رکھ سکتی ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی. 7 سال تک صرف اور صرف بچے کے لیے محبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کی شخصیت کو بنا بھی سکتی ہے. اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس وقت جو بنیاد پڑ جائے گی اس کی شخصیت میں، جو بنیادیں ہم رکھ رہے ہیں نا، یہ آپ ایسے ہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ بنانی ہے تو ایک ایک اینٹ جو ہے وہ ہم نے رکھنی ہے. تو ماں اس بلڈنگ کی ایک ایک اینٹ 7 سالوں میں اپنے ہاتھوں سے رکھتی ہے اور 7 سال میں وہ ایک ڈھانچہ کھڑا کر لیتی ہے. اب جب وہ ایک ڈھانچہ اس کی شخصیت کا کھڑا ہوتا ہے تو 7 سال کے بعد پھر قوانین بدل جاتے ہیں. ابھی آج ہم بات کریں گے 7 سال تک کے بچوں کی. تو 7 سال تک کا جو بچہ ہے اس کے لیے جو قانون ہے وہ صرف اور صرف محبت ہے. اس کو ہم گریڈنگ کی دوڑ میں شامل نہ ہی کریں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح مار پیٹ کر کے، رٹا لگوا کے، کچھ نہ کچھ اس سے کوئی اس سے اپنی پسند کے گریڈز تو دلوا لیں گے اور اس میں یہ چیز ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ تم بہتر ہو باقی بچوں سے. یہی چیز ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں نا. جب بھی بچے کا رزلٹ آتا ہے، وہ اپنا رزلٹ آ کے ہمیں بتاتا ہے تو ہم سب سے پہلے ماں کیا پوچھتی ہے؟ اچھا تمہارے فرینڈ کے کتنے مارکس آئے؟ سب سے پہلے ہم بچے کو خود ہی کمپیریزن کرنا سکھا دیتے ہیں. تمہارے اتنے مارکس ہیں بیٹا تو تمہارے بھائی کے، تمہارے فرینڈ کے کتنے ہیں، اس سے تمہارے اچھے ہیں کہ نہیں. اچھا، اب فرینڈس کے بعد پھر آ جائے گا کزنز میں، پھر کزنز میں ہم آ جاتے ہیں، رشتے دار بچوں میں ہم آ جاتے ہیں، ارد گرد کے بچوں میں ہم آ جاتے ہیں. تو اس میں ہم بچے کے اندر لاشعوری طور پر یہ چیز فیڈ کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اگر تم اس سے بہتر پرفارمنس دو گے تو تم اچھے ہو. اگر تمہاری پرفارمنس تمہارے ارد گرد والوں سے کم ہے
تو پھر تم اچھے نہیں ہو۔ تو اب کیا ہوا؟ اب بچے نے یہ سیکھ لی بات، ماں کی گود سے ہی اس نے سیکھ لی، اسکول جاتے سار اس نے یہ بات سیکھ لی کہ میری کامیابی وہی ہے جب کہ میرے ارد گرد والے ناکام ہو جائیں، تو میں تبھی میں جیتوں گا۔ تو یہ ایک منفی سوچ ماں نے اس کے اندر ڈیولپ کر دی۔ تو یہ باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اویئرنیس کا دور ہے۔ پہلے وقتوں میں پیرنٹنگ کے کوئی اتنے ہمیں اصول اور ضوابط نظر نہیں آتے تھے، اتنے مواقع نہیں تھے ایک ماں کے لیے کہ وہ پیرنٹنگ کے ان اصولوں کو جان سکے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں بہت آسانیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کو ہم اسٹڈی کریں، ہم گوگل کریں، ہم جہاں سے اسٹڈی کر سکتے ہیں ہم کریں، اور یہ سارے کے سارے جو پیرنٹنگ کی پازیٹیو ٹپس ہیں یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کہ یہی وہ ایج ہوتی ہے 7 ایئرس تک کی ایج، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، بہت تیزی سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ نصیحت سے نہیں سیکھتا۔ چھوٹا بچہ اس کو نصیحت کرنا بس ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کیا کہنا چاہیے، وہ ایک شعر ہے نا کہ جس طرح بند دریچے پہ ہوئی بارش سن، یہ بالکل وہی مثال ہے کہ دروازہ باندھا اس کے باہر کھڑے آپ جتنے مرضی پتھر مارو اندر کچھ بھی نہیں جا، کیونکہ اس کو بھی شعور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو وہ کیا ہے کہ ہم چیخیں گے، ہم چلائیں گے، تو وہ بس تھوڑا سا ہم ایک روبوٹ بنا لیں گے اس کو، بٹ اس کے اندر کچھ فیڈ نہیں ہوگا۔ جو ہی وہ بچہ ہماری دسترس سے باہر نکلے گا تو ہی پھر وہ بہت زیادہ غلط راستے پہ چل نکلے گا۔ تو یہ بات ہمیں سوچنی ہے کہ ہم نے کچھ بھی اس کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں سکھانا، ہمیشہ اس کو موقع دینا ہے، اس کا رسپانس دیکھنا ہے، اور جو بھی اس کے اندر فیڈ کرنا ہے وہ محبت سے کرنا ہے۔ اس کو ہم نے اگر جیسے ابھی یہ عائشہ نے کہا کہ قرآن سے محبت، تو قرآن سے محبت وہ تبھی کرے گا جب اس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو قرآن سے محبت کرتے دیکھا ہوگا۔ اگر ماں بیٹھی موبائل پہ کچھ کر رہی ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، کوئی ویڈیوز دیکھ رہی ہے، اور ماں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور ماں بچے سے کہتی ہے کہ تم بیٹھ کے سپارہ پڑھو، تو پھر ایسے جو ہے نا وہ اس وقت تو شاید وہ ڈر کے پڑھ بھی لے سپارہ، لیکن وہ سپارہ پھر اس کے اندر نہیں اترے۔ تو یہ بچہ جب سیکھتا اس وقت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں بڑے آرام دہ ماحول میں لیٹی ہوئی ہے، اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، تو ایک دم سے وہ دیکھتا ہے کہ ماں کی نماز کا ٹائم ہوا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ماں نے اٹھنا ہے نماز پڑھ۔ پھر بچے کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ میری ماں قرآن پڑھتی ہے۔ یہ بھی باتیں وہی آ جاتی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے اوپر یہ اپنے اندر یہ چیزیں رکھنی ہے کہ ہم جب اپنے شیڈیول کو بہت سختی سے فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب بچے کو پتا ہے کہ روز میری ماں جو ہے اس نے فجر کے بعد یا ظہر کے بعد اس نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، تو اب وہ دیکھتا ہے کہ گرمیوں کی دوپہر ہے، سب سو رہے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، لیکن میری ماں نے کیا کیا کہ اس نے سارے کام ختم کیا اور وہ قرآن لے کے بیٹھ گئی ہے۔ اور وہ بچہ کہتا ہے، چھوٹے بچے کہتے ہیں نا کہ آئے اماں ہمارے ساتھ لیٹے ہیں، آپ میرے ساتھ باتیں کریں، ہم یہ کریں وہ، تو اس وقت ماں اس کو کہے کہ بیٹا یہ قرآن کا ٹائم، تو یہ میں اپنا قرآن پڑھوں گی اس وقت، یہ میرا ٹائم ہے، میں اپنے رب کی باتیں جو ہے نا میں اپنے رب سے باتیں کرتی ہوں۔ تو وہ پھر بچہ یہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اب اس ٹائم پھر یہ ہے کہ اگر کوئی فرینڈ کا، ماں کی فرینڈ کا بھی فون آ گیا تو وہ ماں بچے کے سامنے یہ بچے کو یہ بات تربیت کے لیے اس کو باور کروائے کہ دیکھو میری فرینڈ کا فون ہے تو میں ابھی اٹینڈ نہیں کرنا، تو فون کی بیل بند کر دو یا میسج کر دو، کیونکہ ابھی میرے قرآن کا ٹائم۔ تو پھر بچے کو خود بخود اس قرآن کی اہمیت کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری ماں تو اپنی فرینڈ سے بات بھی نہیں کر رہی اس قرآن کے پیچھے، تو اٹ مینس یہ قرآن سب سے آگے ہے۔ پھر میری ماں تو اپنا ریسٹ چھوڑ کے قرآن پڑھنے بیٹھی ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں جب قرآن پڑھتی ہے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے جب میری ماں وضو کر کے قرآن پڑھنے لگتی ہے تو وہ تو قرآن کو چوم کے کھولتی ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ جب میری ماں قرآن پڑھتی ہے تو درمیان میں رونے لگتی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے میری ماں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے تو اٹھا اٹھا کے قرآن کو چوم رہی ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ نے اس کو سکھانی نہیں ہے، وہ خود بخود سیکھ لے گا، وہ کھیل رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ لیکن
وہ اپنی ماں کو قرآن کے ساتھ محبت میں بھیگا ہوا دیکھ رہا ہے، تو وہ چیز اس کے اندر، جو اس کے برین کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اندر فٹ ہو جائے گی. اب وہ قرآن سے محبت خود بخود کرنے لگ جائے گا، سکھانی نہیں پڑے گی. پھر یہ جو اگلی بات آپ نے کی ہے کہ قرآن کے بارے میں سوال کرنا، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ پہلے جب ہمارا دور تھا اس وقت بچے جو تھے ان کو بس جو پڑھا دیا وہ پڑھ لیتے تھے، ان کو پتا تھا یہ ریڈنگ کی بک ہے تو وہ بس ریڈنگ میں ہی رہتے تھے. لیکن آج بہت فرق دور ہے، تو آج جو ہے ہمیں ہر بات بچے کو سمجھانی پڑتی ہے. اور جب سمجھانی پڑتی ہے تو پھر قرآن کا، جب تک ہمیں قرآن کا باطن سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ہم بچے کو کیسے سمجھا سکیں گے. تو اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ پہلے ماں نے خود قرآن کو سیکھنا ہے تاکہ وہ اپنے بچے کو اچھا سا قرآن سکھا سکے. پھر دوسرا پوائنٹ آ گیا، یہ تو قرآن سے محبت کی بات آ گئی، آپ لوگ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں ساتھ کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں گے. پھر اگلا اس سے پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بچے کی جو حیا ہے اس کا جو پردہ ہے نا وہ اس کی ماں نوچتی ہے. یہ ہماری ٹیچر نے ہمیں بات سکھائی تھی کہ اللہ نے ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کیا نا، تو حیا اس کے اندر بلٹ ہے. حیا کا سافٹ ویئر اس کے اندر بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اب دیکھیں بچہ تھوڑا سا جب بڑا ہونے لگتا ہے نا تو وہ خود بخود اس کو شرم آتی ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں کسی کے سامنے اس کا پیمپر چینج کرے. تو اگر بچپن سے ماں نے اس کی اس شرم کو قائم رکھا ہے، جب اس کی پیمپر چینج کرنے کا ٹائم آیا تو ماں نے ادھر ادھر دیکھا ہے، اگر گھر میں مہمان ہیں، کوئی کزنس ہیں، کوئی رشتے دار ہیں، تو ماں ان کے ساتھ بیٹھی گپے لگا رہی ہے. بچہ آیا، اس نے کہا کہ میرا پیمپر چینج کرے، وہ ماں اس کو دھونے کے لیے لے کے گئی ہے. تو وہ اگر تو ماں نے اس وقت بچے کو دھویا ہے اور ماں نے اس کو اسی طرح باہر بھیج دیا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی چلتا ہے، ہلکی ہلکی باتیں کرتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ ماں نے اگر اس کو اس طرح بھیج دیا اور اس ماں نے اس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ڈالا کہ دیکھو یہ شیم کی بات ہے، دیکھو رکو ابھی ایسے نہیں جانا، یا اس کو ٹاول میں لپیٹ کے باہر بھیجے، یا اس کو کہ صبر کرو، ٹھہرو، سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آؤ میں تمہیں الگ سے تمہارا پیمپر چینج کروں. تو اس کو دھویا، اس کو ادھر ہی خشک کیا اور اس کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ لے گئی اور وہاں سے اس کو پیمپر لگایا، تو پھر اس کو سب کے سامنے کیا. تو یہ اگر اس وقت، جب وہ اس کی نیپی کا دور تھا، اس کے پیمپر کا دور تھا، اگر اس وقت ماں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو پھر دیکھیں کہ آٹومیٹکلی وہ جو قدرتی حیا بچے کے اندر ہے وہ قائم رہے گی اور وہ بڑھتی جائے گی. اور اگر اس وقت ماں نے اپنی سہولت کو دیکھا، ماں اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ گپے لگا رہی تھی بیٹھی، اور ماں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے لاؤ میں تمہیں ادھر ہی سب کے سامنے، اس نے اس کو وائپ پکڑا ہے، پرس سے نکالا ہے، اس کو وائپ سے صاف کیا ہے اور بس اس کا پیمپر چینج کیا ہے، اور اس نے اس چیز کو بادر ہی نہیں کیا. اس نے کہا چلو چھوٹا بچہ، سب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اس نے فیل ہی نہیں کیا. تو کیا ہے کہ اس سے آٹومیٹکلی بچے کی جو حیا ہے وہ اس کا کیا کہنا چاہیے کہ وہ آٹومیٹکلی تار تار ہونے لگ جائے گی، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا پھر. تو یہ بالکل گود سے جب سے بچے کو شعور آتا ہے یہ اس وقت سے کرنے کا کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں ان باتوں کا خیال رکھتی ہیں اکثر ان کے وہ جب اگر کسی کے سامنے کسی وجہ سے بھی ان کو پیپر چینج کرنا پڑ جائے تو ان کے بچے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ اگر نانو بھی بیٹھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھے ایسے بچے کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نانو اگر بیٹھی بھی ہے تو وہ کہیں گے آپ دوسری طرف منہ کر لیں کہ میری ماں میرا پیمپر چینج کر رہی ہے. تو یہ بات بچپن سے ہی ہمیں سکھانی پڑتی ہے. پھر بنیادی حیا کے جو تقاضے ہیں کہ کہاں سے حدیں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ بچہ ہر وقت ماں کے ساتھ ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ گود میں ہے. تو یہ کبھی مت سوچے، ہمیں یہ بات کبھی نہیں سوچنی کہ یہ چھوٹا سا ہے، اس کو کیا پتا چلتا ہے. اس کو سب پتا چل رہا ہے اور وہ سب کچھ اپنے برین میں فٹ کر رہا ہے، سب کچھ آٹومیٹکلی اس کی جو برین کی جو ہارڈ ڈسک ہے نا اس کے اندر فیڈ ہو رہا ہوتا ہے. اب اس نے شروع سے دیکھا ہے کہ اس کی ماں بڑا حیا کا، پردے کا بڑا خیال رکھتی ہے، تو وہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی. تو وہ پھر کیا ہوگا کہ جب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کو بڑے ہو کے یہ باتیں سکھانی نہیں پڑیں گی، کیونکہ اس نے شروع سے ماں کو دیکھا ہی ایسا ہے، اس کو پتا ہے، کیونکہ وہ ماں کی گود سے ہی بن کے اٹھا ہے نا. اچھا پھر اس میں اب آج کل جیسے آج کل کے بچے بہت سوال کرتے ہیں، تو وہ بچہ کہے گا جب وہ سوال کرنے کی ایج میں آتا ہے، اسپیشلی بیٹیاں
تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی اماں فلاں کی ماں تو اتنی پیاری تیار ہوتی ہے، اس کی ماں تو ایسے کرتی ہے، تو آپ ایسے کپڑے کیوں نہیں پہن رہی ہو، آپ ایسا کیوں نہیں کر رہی ہو؟ تو اس کی ماں تو زیادہ اچھی لگ رہی ہے، آپ کا جو لباس ہے یا آپ کا جو سٹائل ہے اس کی وجہ سے آپ تو اچھی نہیں اس طرح سے لگتی ہے۔ تو پھر وہ جو بچی ہے اس کو جب ماں یہ بتا دے کہ اگر میں یہ سب کچھ کرتی ہوں تو میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں، اور اس وقت وہ بیٹی کو بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر لے جائے کہ دیکھو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایسے کپڑے پہنتی تھی، وہ پردے کا خیال رکھتی تھی، وہ ایسے ہیڈ کور کرتی تھی۔ تو کیا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ماں تو کسی کو اتنا چاہتی ہے کہ وہ جب ان کی بات کرتی ہے تو میری ماں کا تو لہجہ ہی بدل جاتا ہے، تو پھر بیٹی کو بی بی سلام اللہ علیہ سے محبت سکھانی نہیں پڑے گی، پھر بیٹی میں خود بخود وہ محبت ڈیولپ ہو جائے گی۔ وہ یہ ماں ہی ہوتی ہے نا جو گود میں ہی بچے کے اندر یہ محبتیں گوند دیتی ہے۔ وہ جب اس کو دودھ پلاتی ہے، وہ جب اس کو اٹھاتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، تو ہر خوشی کے لمحے میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے، کہتی ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، میرا بیٹا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو وہ ہر ہر بات میں وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ تو ہر وقت کوئی ایک ہستی ہے جو نظر نہیں آ رہی، بٹ میری ماں کا اس پہ بڑا بلیو ہے۔ اچھا پھر ماں کی لائف میں جو کرائسس آ رہے ہوتے ہیں، ماں بھی تو بہت سارے محاذوں پہ لڑ رہی ہوتی ہے نا، کہیں وہ اپنے شوہر کی طرف سے سم ٹائم ہوتا ہے کہ آزمائی جا رہی ہے، کہیں وہ سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے سم ٹائم پرابلمس میں ہے، بہت سارے پرابلم ایک عورت فیس کر رہی ہے نا، تو ان جب وہ فیس کر رہی ہے رشتہ داروں سے بھی مل رہی ہے، تو اب وہ بھی ساری باتیں بچہ اپنے اندر ابزارب کر رہا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ جب جب ماں ستائی جاتی ہے، ماں جب بھی روتی ہے، تو اس وقت ماں کیا کرتی ہے، ماں کا ریزسٹنس کیسا ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ جیسا ماں کا ریزسٹنس ہوگا بالکل ویسا ہی ریزسٹنس جو ہے وہ بچہ سیکھے گا۔ اگر ماں کا ریزسٹنس یہ ہے کہ ماں کو جب بھی تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، ماں نے صبر کیا ہے، اور ماں اگر روئی ہے تو مسلے پہ بیٹھ کے روئی ہے، اور بچہ یہ سیکھ لے گا کہ جب بھی دکھ پہنچنا ہے تو اس وقت مسلے پہ جا کے بیٹھ جانا ہے اور اللہ کے آگے رکنا ہے، تو وہ سیکھ لے گا، آٹومیٹکلی سیکھ لے گا۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں کے اندر کوئی صبر نہیں، اور ماں چیخ رہی ہے، ماں چلا رہی ہے، ماں صبح سے شام تک گوسپنگ کر رہی ہے، اور ایک رشتے دار سے دکھ پہنچا ہے تو وہ باقی 10 رشتے داروں کو فون کر کے ساری کی ساری رداعت سنا رہی ہے، تو پھر دوبارہ وہ بچہ تو آبزرو کر رہا ہے، پھر جب ہم اس کو بتائیں گے کہ بیٹا غیبت نہیں کرنی، تو وہ لفظ اس پہ اثر نہیں کریں گے۔ اب یہ سب سے پہلا کانفلکٹ بچے کے اندر ماں ڈالتی ہے، جب ماں خود گناہ کر کے بچے سے کہتی ہے گناہ نہیں کرنا، تو بچے کا بھروسہ اپنی ماں سے اٹھ جاتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے میری ماں بڑی جھوٹی عورت ہے، میری ماں بڑی منافق ہے۔ یہ ابھی تو اپنی اس رشتے دار کی پھپھی ہو، چچی ہو، کوئی بھی ہو، ابھی گھر بیٹھی تو اس کے خلاف اتنی باتیں کر رہی تھی، اب یہ سامنے آئی ہے تو ماں کا رویہ ہی بدل گیا، ماں بڑی اچھی بن گئی ہے۔ تو کیا ہے کہ بچے کو پتا چل گیا، بچہ جب قرآن پڑھے گا، بچے کو جب ہم اخلاقی باتیں بتائیں گے تو ہم بچے کو بتائیں گے نا کہ دیکھو اللہ کو بڑے وہ لوگ ناپسند ہیں جو منافقت کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ بڑے ناپسند ہیں جو چغلی کرتے ہیں، اللہ کو بڑے وہ لوگ ناپسند ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ یہ ساری اخلاقی برائیاں ماں نے ہی بچے کو بتانی ہے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ماں بچے کو زبان سے بتائے گی اور ساری وہ برائیاں بچہ ماں کے کردار میں دیکھے گا، تو پھر ماں اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتی۔ پھر ماں جوں جوں بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو بچے کے دل میں ماں کے خلاف ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور ماں کا احترام چپکے سے نکل جائے گا اس کے دل سے۔ آج کی ماں کو سب سے زیادہ دکھ یہ نا کہ میرے بچے میرا ادب نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ماں کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ماں جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے، اور بس پھر کیا کہنا چاہیے کہ وہ جو ہم نے بو دیا، وہ بھول بو کے تو گلاب تو نہیں ہم لے سکتے نا۔
बोए हमने काटे हैं तो हम गुलाब कहाँ से चुने, जो गलतियां हमसे हो गई अब उनका अजाला हम कैसे करें, ये तो हम अगले प्रोग्राम्स में देखेंगे। लेकिन आज तो हम उन माओं से बात कर रहे हैं ना, जिनके बच्चे उनकी गोदियों में। तो उनके लिए ये एक बहुत ब्लेसिंग है कि वो इस चीज को समझ लें, इस चीज को जान लें कि वो चाहें तो अभी से अपना रवैया बदल करके वो उस माँ को, उस महान माँ को जो अल्लाह ने पैदा की है, वो उसकी रख रख सकते हैं। अगर बच्चे ने ये देखा है कि ये जो मेरी माँ है, इसके अंदर तो वो सारी खूबियां हैं जो मैंने बड़े होके पढ़ी हैं। क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे तो वो पढ़ेंगे ना, किताबों में पढ़ेंगे, हम उन्हें सिखाएंगे, वो कुरान को पढ़ेंगे, तो वो देखेंगे कि हमारी माँ तो परफेक्ट औरत थी। तो फिर क्या है कि फिर देखें कि फिर वो कैसे माँ के पाँव चूमते हैं, फिर वो कितने फर्मा बरदार हो जाते हैं जब उन्होंने देखा कि उफ, हमें एक ऐसी औरत ने पाला है जो इतनी मुनाफिक थी, जो इतनी हासद थी, जो सारा टाइम रिश्तेदारों की बुराइयां करती थी, जिसने कभी पर्दे का ख्याल नहीं किया। उफ, वो तो इतनी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाली औरत थी। तो फिर वो औरत ही रह जाती है, फिर वो बस एक नापसंदीदा शख्सियत रह जाती है। फिर बेटे, फिर हम कहते हैं कि हमारे बेटे जो है वो हमारा अदब नहीं कर रहे, हमारी बेटियां हमें आइडियलाइज नहीं कर रही। तो बेटी आइडियलाइज कैसे करेगी? फिर बेटी आइडियलाइज नहीं कर सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। तो बस ये वो बातें हैं कि जो 7 साल से छोटे बच्चों की जो माँ है, अगर वो इन बातों को पकड़ ले तो उसकी बचत हो जाएगी। और जो माँ अल्लाह ने जो उसको रुतबा दिया है, उस रुतबे और मकाम को पाने के लिए माँ को जो मुजाहिदा करना पड़ता है, कोई भी माँ वो मुजाहिदा करने को तैयार नहीं, लेकिन वो मर्तबा और वो मकाम हमें हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए। हम कहते हैं मैं माँ हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए, मेरा अदब किया जाए, मेरा एहतराम किया जाए। और अदब एहतराम कभी भी डंडे से नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत, क्या कहना चाहिए, कि बहुत कुछ करना पड़ता है। वो वो मकाम हासिल वही कर सकता है कि जो उस खालिक की फर्माबरदारी में जाए। और बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह से हम और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब टाइम हमारा हो रहा है, 40 मिनट्स हमारे होने वाले हैं। 4-5 मिनट रह गए हैं, चंद बातें हम और कर लेते हैं। अच्छा, अभी एक और बात आई है जी कि बच्चे को मौत का तसव्वुर हम कैसे देंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कि बच्चा जो है ये जब माँ की गोद में ही होता है तो वो सवाल करता है ना कि अगर उसकी नानी जिंदा नहीं है तो वो पूछता है ना, आपकी माँ कहाँ है? तो या कोई भी बुजुर्ग किसी भी रिश्ते के बारे में जो नहीं है, तो वो बच्चा उसके बारे में कभी ना कभी सवाल तो जरूर करेगा ना। तो बच्चे को ये कॉन्सेप्ट माँ ने ही देना है कि हम इस दुनिया में आए हैं और फिर हमने वापस चले जाना है, हमने अपना टाइम पीरियड पूरा करना है और फिर उसके बाद हमने चले जाना है। और उसमें फिर अगली बात ये आ जाती है कि जिसके पास जाना है वो बड़ा रहे। अब यहाँ पर ये दो बातें, अगर हम सोचें कि ये दो बातें अगर हमें समझ में आए, मसला हमारा ये है कि ये दो बातें हमें भी समझ में नहीं आती। समझ में आने से मतलब ये कि हम इनको मान तो रहे हैं, इकरार जुबानी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे कल्बी इकरार, कल्बी इकरार अभी शायद हम कर नहीं पाते कि हम इस दुनिया में आए हैं और हमने वापस जाना है। और जब हमने वापस जाना है तो हमने खाली हाथ जाना है। और उस वक्त हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल जाने। और जब बच्चा देखता है कि शुरू से उसने अपनी माँ को देखा है, और कि माँ इबादत में टाइम लगाती है, और बच्चा पूछता है कि आप इतना ये क्यों कर रही हैं, तो अगर माँ ये बच्चे को बताती है कि देखो ये मैं अपनी आखिरत की तैयारी के लिए कर रही हूँ, अगर मैं अपना आराम खराब कर रही हूँ या अपना पैसा खर्च करके किसी की हेल्प कर रही हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि मुझे आखिरत में अपने रब को मुंह दिखाना है, मुझे कब्र में जाना है, मैं किसी के साथ बुरा करूंगी तो मुझे वहां हिसाब देना है। आखिरत का कॉन्सेप्ट बचपन से ही जब बच्चे को माँ देगी, और फिर बच्चे के जहन में एक ये चीज ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी कि ये दुनिया रहने की जगह है नहीं, कोई और जगह है जहां पर माँ ने चले जाना है।
اور ماں کے جو اپنے فور فادرس تھے وہ بھی وہاں چلے گئے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو کہ مزاج اور طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا. دیکھیں کوئی بھی نیکی کا جو کام ہے وہ ہمارے نفس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں نفس کی قربانی ہر حال میں دینی پڑتی ہے. تو وہ بچہ جب شروع سے ماں کو نفس کی قربانی دیتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اپنا نفس قربان کرنا مشکل نہیں لگتا. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں تو خود اپنے نفس کو پال رہی ہے، تو وہ پلتا ہوا نفس جب وہ اپنی ماں کا دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ماں پال رہی ہے تو میں بھی پالوں گا. تو وہ نفس تو پہلے ہی پلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو مطلب یہ سب وہ 7 سال کی عمر تک بچے کے سافٹ ویئر میں فٹ ہو جاتا ہے. اور یہ اس میں سب سے زیادہ جو اس سافٹ ویئر کو فٹ کرنے میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ اس کی ماں کرتی ہے. اس کے لیے ماں کو کوئی اگر زیادہ باتیں کرنے والی نہیں ہے، وہ اتنا اس کے پاس اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہے، وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، وہ اتنی ساری سائیکالوجی بھی نہیں پڑھ سکتی، وہ بچے کو کچھ نہیں سکھا سکتی، لیکن وہ اس بچے کا تعلق جب رب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا بچہ بڑا زبردست کامیاب انسان بن سکتا ہے. اور اگر وہ یہ تعلق ڈیولپ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اگر اس نے بچے کی ہر کامیابی اس کا سہرا اپنے سر لیا، یہ میرا بچہ اس لیے اتنا اچھا ہے کہ میں نے تربیت بڑی اچھی کی، ٹھیک ہے، میرا بچہ اس لیے اتنا اچھا ہے کہ ہم نے اس کو بہت اچھے اسکول میں پڑھا، اس کی ایجوکیشن میں ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا، اس لیے اتنا لائق نکلا ہے کہ اس کے ٹیوٹر بڑے اچھے تھے. تو مطلب جب بچے نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ تو ادھر ہی مائنس پلس ہو رہا ہے، آخرت کا کوئی تعارف اس کے پاس نہیں گیا، تو پھر کیا ہے کہ جب آخرت کا کوئی تعارف گیا ہی نہیں، کوئی تعلق جڑا ہی نہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جب وہ بڑا ہو تو ہم اس کو پھر ایک دم سے ڈرانے لگ جائیں اللہ سے، کیونکہ اس نے تو کبھی ماں کو ڈرتے نہیں دیکھا. جب اس نے ماں کو اللہ سے ڈرتے نہیں دیکھا تو وہ خود کیسے ڈرے گا بتائیں. تو یہ خوف، یہ محبت اور چاہت، یہ سب بچہ ماں سے سیکھتا ہے. جو چیز جس سے ماں کو محبت ہوگی بچے کو آٹومیٹکلی اس سے ہو جائے گی. بچہ جس جس جگہ پہ ماں کو خوفزدہ دیکھے گا بچہ بھی اس سے ڈرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو آج کے جتنے بھی یہ سائیکالوجی والے ہیں وہ ان ساری باتوں کو، جو مینٹور ہیں، لائف کوچ ہیں، جو پیرنٹنگ والے ہیں، وہ سارے ان باتوں کو کرتے ہیں. اور ہم ان ساری باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے تحت کرتے ہیں. ہمارا ایک ہی دروازہ ہے، ہم اس دروازے سے جو چھلنی میں سے گزر کے معیار پہ پورا اترے، ہمارے لیے ہر وہ قانون جو ہے نا وہ قابل قبول ہے. اور یہ والے قوانین جو ہم نے آج ڈسکس کیے یہ سارے کے سارے اسی چھلنی میں سے گزر کے ہم تک آئے ہیں. اور دراصل یہی اسلام کی بنیادی جو پریچنگ ہے، جو تعلیمات ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.